नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की वजह से हुकूमत अवाम में तेज़ी से गैर मकबूल हो रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जल्द अज जल्द इलेक्शन का बयानिया अब मकबूल होता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान ने ऐलान किया है कि कल वो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हाल ही में एक सर्वे भी सामने आया है जिसके नताइज मौजूदा हुकूमत के लिए ज़्यादा खुशगवार नहीं है। इस सर्वे के मुताबिक 64% पाकिस्तानी रवां बरस इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं। 36% पाकिस्तानी मौजूदा हुकूमत को मुकम्मल मुद्दत करने की ख्वाहिश रखते हैं। 62% पाकिस्तानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ हैं। 19% पाकिस्तानियों ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की हिमायत की है। 59% पाकिस्तानी समझते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। 17% पाकिस्तानी समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा। दोबारा मैं इस बात को हाईलाइट करूंगी कि ये सर्वे उस वक्त हुआ था जब जो कल रात की एकदम से कीमतें बढ़ी हैं, ये उससे पहले की ओपिनियन है। अब शायद ये ओपिनियन मजीद तब्दील हो गई होगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को शेख रशीद की गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर शेख साहब का कहना था कि इसी महीने ये हुकूमत घर चली जाएगी। लेट्स वॉच हिम। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अभी और आयल बढ़ाएगी, अभी और चीनी, क्योंकि ये हैं सारे बिजनेसमैन। अभी तक वजीर खारजा ने अपने दफ्तर का दौरा नहीं किया, बाहर के दौरे नहीं खत्म हो रहे। और इस जून में इंशाअल्लाह ताला जो महंगाई ये करने जा रहे हैं, क़यामत की महंगाई ये करने जा रहे हैं और अवाम भूखों मरने जा रहे हैं। ये जून में लोग खुद सड़कों पे होंगे और ये हुकूमत घर होगी। फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक तो बड़े दिनों बाद आप आए हैं, आपने टीवी पे आना कम क्यों कर दिया और कैसे जाएगी हुकूमत, तरीका भी बताएं। देखिए, अगर तो मैं पॉलिटिकली सोचूं तो हर दिन जो है वो इमरान खान के हक में जा रहा है। और जिस शख्स ने भी ये मास्टर प्लान बनाया था, जो इसका आर्किटेक्ट था, जो इसका डिज़ाइनर था, वो अहमक था, बेवकूफ़ था, कम अक्ल था, ज़हनी पस्ती का शिकार था कि उसने इमरान खान को हीरो बना दिया और घर घर इमरान खान चला गया। मैं एज ए जेंटलमैन आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैबिनेट में महंगाई के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ थी और मुझे फ़िक्र थी अपने हलके की। और अब ऐसा आलम है कि 15 तारीख को आप देख लीजिएगा कि ये इतनी महंगाई बना देंगे, बढ़ा देंगे। 15 तारीख तक के लोग सड़कों पे आएंगे। लोगों की देखें ना क्या सूरत हाल है कि अब FIA, हर अफसर जो है FIA में जाना चाहता है कि उसकी तनख्वाहें 3% हैं। 3%, 3 टाइम्स ज़्यादा हैं दूसरी सर्विसेज से। और किया है जी, अपने बेटे को, एक मेरा बेटा है, मैंने बिल्लो रानी को वज़ीर खारजा बना दिया है और उस दिल के जानी को टाइम ही नहीं है कि वो तशरीफ़ लाए फ़ॉरेन ऑफिस में। एक आदमी के चीफ मिनिस्टर बनाया बेटा, वो अभी तक फ़ैसला ही नहीं हुआ कि वो है भी कि नहीं है, अहकामात दे रहे हैं। एक आदमी ने जिसने मस्जिद का गुसल खाना भी कभी नहीं बनवाया, उसे मवासलात दे दी है। चौथे ने, क्योंकि इनके केस लड़ता था, लॉ मिनिस्ट्री दे दी है। और एक ही दिन में 3000 लोगों को इन्होंने ECL से निकाला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे लीगल, उसे देखें हफ्ते 10 दिन में। और इस्लाहात क्या किए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, 2018 में फ़ैसला हुआ है कि उनको वोट का हक़ दिया जाए। तरीक़ाकार पर बात होनी है। और मैं जानते हुए ये कहना चाहता हूँ, ये सारी फाइलें उठा के ले गए थे मॉडल टाउन के 2 घरों में FIA से। सारे अपने लोग अपॉइंट कर रहे हैं, सारे अपने लॉ ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं। ANF में प्रोसिक्यूटर अपने लगा रहे हैं, NAB में भी यकीनन सारे अपने लोग लगाएंगे, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद ये बच नहीं सकेंगे। सो शेख साहब, आप माजी में एक बड़ा ऐसे वक्त करते थे कि सत्तू पी लिए हैं। अभी भी क्या इदारों ने आपके कोट एंड कोट सत्तू पी लिए कि किसी को नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? हो रहा है, नज़र आ रहा है उनको। सारे ही फंस गए हैं, मेरा ख्याल है किसी के पास, सारे बंद गली में फंस गए हैं। सियासतदान फंस गया है, मईशत फंस गई है, इंटरनेशनल रिलेशनिंग फंस गई है, पेट्रोल फंस गया है, चीनी 100 रुपये पे हो गई है, 70 रुपये पे परसों इन्होंने ऐलान किया है। दाल
سب سے اہم امپورٹنٹ جس پہ میڈیا کوئی بات نہیں کر رہا، 230 روپے کلو گھی بڑھ گیا جی. جی کیونکہ لال حویلی جو ہے یہ منڈی کے اندر ہے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ سب سے زیادہ چیز جو تنگ کر رہی ہے، اب لوگ پانی سے تڑکا لگائیں گے اپنے کھانوں میں، اب لوگ ابلی ہوئی سبزیاں ہی کھائیں گے. چلے ہیلدی ڈائٹ ہو جائے گی آن اے لائٹر نوٹ. بٹ شیخ صاحب، مفتہ اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل ان کی یہ ہے کہ IMF کا یہ پیکج ناگزیر ہے، یہ آپ لوگ سائن کر کے گئے ہیں. انہوں نے کہا شوکت طرین نے عوام دشمن معاہدہ کیا تھا جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور خود آپ لوگ کہتے رہے کہ انٹرنیشنلی یہ بڑھ رہی ہیں تو ہمیں بڑھانے پڑیں گی. یہ تو فواد چودھری صاحب کے سب کے بہت سٹیٹمنٹس ہیں. آپ نہیں کہتے تھے ایسے، لیکن آپ کے منسٹرز یہی بات کرتے تھے. تو یہ والی تعویل اب یہ حکومت بھی دے گی؟ ہم نے 30 جون تک نوٹیفیکیشن جاری کیا، 10 روپے کم کیے گیس اور پیٹرول کے. آج بجلی 9 روپے بڑھی، 8 روپے 70 پیسے ایسے ہی ہوتا ہے، 9 ہی سمجھ لیں. اور ایک ہفتے میں 60 روپے پیٹرول کا بڑھنا، خدا کے بندو خوف خدا کھائے. لڑائی ہو رہی ہے ہر پیٹرول پمپوں پہ. ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ پہ پنڈی سے جو لوگ آتے تھے وہ 30 روپے تھے، آج 50 روپے ہو گئے. حالانکہ آپ کے پروگرام کے لیے 20 روپے معمولی بات ہوگی، لیکن گھر سے مائیں یا بیویاں یا جو فیملی عورتیں ہوتی ہیں وہ پیسے گن کے دیتی ہیں، یہ لے یہ تیرا کرایہ ہے، یہ جانے کا ہے یہ آنے کا ہے. انہوں نے علیحدہ ایک اپنا بجٹ بنایا ہوتا ہے. اور نفرت کا معیار لوگوں میں یہ ہے کہ شاید کسی کو کال دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. شاید حالات اتنے، شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جون کے مہینے کو اہم دیکھ رہا ہوں، بجٹ بھی لے آئیں. بلکہ میں 15 تاریخ تک آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں یہ تیل کی قیمت بھی بڑھائیں گے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے. الیکشن جتنی دیر کریں گے اتنا پھنسیں گے. میں کل پرسوں عمران خان کو کہنے والا ہوں، خان صاحب ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتری کے راستے کر رہا ہے. صرف یہ ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں، کوئی دھنگا فساد نہ ہو، یہ نہ ہو کہ سسٹم کو خطرات لاحق ہو جائیں. اگر جو کچھ 25 تاریخ کو ہوا ہے، اگر وہ ذرا تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو شاید حالات اور بھی خطرناک ہو جاتے. میں ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوائے یہ چوں چوں کا 11 پارٹیاں یا 13 پارٹیاں، کئی لوگوں کے تو مجھے نام بھی نہیں آتے، یہ عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے. جو گڑھا یہ عمران خان کے لیے کھودنا چاہتے تھے اس میں خود گر گئے ہیں. جو مرضی کر لیں انہوں نے جانا ہے، جتنی جلدی جائیں ان کے فائدے میں. سو شیخ صاحب آپ اور یہ اگر کہہ رہے ہیں دیر کہ سویر ہو خان جائے صاحب تو ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. سو خان صاحب کو تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا چاہیے. جو انہوں نے پریشر ایک بلڈ کیا ہوا ہے، ان کی سٹیٹمنٹس پہ بھی اب تو بڑا اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے. سو آپ کے خیال سے تھوڑا دھیما کھیلنا چاہیے خان صاحب کو اس وقت؟ میرا خیال ہے خان کا کام خود بخود ہو رہا ہے. میں اپنے حلقے میں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں. جو لوگ ہمیں بری نظروں سے دیکھتے تھے اور وہ پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور معمولی بھی کہیں، معمولی سے معمولی بھی کہیں تو جہاں 10-20 لوگ ہوتے تھے، اب لال حویلی میں 100-150 لوگ ہوتے ہیں. اور آج آ کے یہی ایشو ہے کیونکہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. ایک بات میں آپ کے پروگرام اب تک میں یہ کہنا چاہتا ہوں، سیاست سے ہٹ کے، جو نون لیگ کا دکاندار ووٹر تھا نا جی، میری شیخ برادری ہے جو ان کے ساتھ چلتے تھے، وہ 4-5 دن سے بالکل ہی بدلے ہوئے ہیں. آج مجھے صبح میرے ایک بندے کا، میری مخالف کا فون آیا. اس نے کہا شیخ صاحب آج پہلا دن ہے زندگی میں کہ 1 روپے کی بونی نہیں کی. گاہک ہی نہیں آ رہے، لوگوں کے پاس خریدو اپنے سامان خریدنے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر آٹا روٹی پورا ہو جائے تو یہی بات ہے. لوگوں نے شہروں میں دوپہر کا کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے. میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ یہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں اور شام کا کھانا کھا رہے ہیں، دوپہر کو بائی پاس کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بجٹ افورڈ نہیں کر رہا اس کا. اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس نے کیا ہے
اس کے معاملات کیا ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا ایم کیو ایم کے ساتھ. مبارک ہو خالد اقبال مقبول بھائی, میرے ایم کیو ایم سے اس وقت اچھے تعلقات ہیں جب میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ایم ایس ایف کا صدر تھا اور ڈھاکہ یونیورسٹی سے خطاب کرتا تھا. تو ڈھاکے میں لوگ جو باتیں کرتے تھے, آج ایم کیو ایم کے دفتر کھل گئے ہیں جی. ایم کیو ایم کا میئر آ گیا ہے. آج باپ کی کیا صورتحال ہے. ایک ووٹ کی اکثریت ہے, صرف ایک ووٹ کی اکثریت. یہ ولسن نہیں ہے شہباز شریف جو ہے, جو چیری بلاسم ہے, کوئی ولسن نہیں ہے کہ ایک ووٹ کی حیثیت سے یہ ٹائم پورا کر لے گا. اور آپ 15 تاریخ تک مجھے دے دیں, 30 جون تو میں ویسے کہہ رہا ہوں. آج آپ نے یہ بات کی, سو کون ہے باپ کا باپ؟ سوچ رہے سب میں وہ باتیں کرتا ہوں جو سمجھداروں سے کے لیے ہوتی ہیں. آپ مجھے سمجھدار نہیں کہہ رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سب کچھ سمجھ ہے, لوگوں کو سب کچھ سمجھ ہے. جس وقت عمران خان نے کچھ دن پہلے مجھے کہا کہ شیخ رشید سب ٹھیک ہے بالکل, تو ایسے بیان نہ دے کہ ہم جا رہے ہیں. میں نے کہا سر ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں تو سب ٹھیک ہے. میرے نیچے بھی 22 ایجنسیاں ہیں اور ان کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. جس دن ایم کیو ایم گئی اور باپ گئی نا, تو میں خود گیا عمران خان کے پاس. ہرنا میں پی ایم ہاؤس بغیر ٹائم لیے نہیں جاتا. اس نے کہا کیسے آیا شیخ رشید؟ میں نے کہا جی میں اپنا گھر چھوڑنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں اور میں اپنے سامان کی پیکنگ کر رہا ہوں. وہ ہنس پڑا, اور وہاں ایک اور بیوروکریٹ بھی بیٹھے تھے. اس نے کہا جی شیخ رشید ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ 1 سال پہلے کہہ رہا تھا شین نکلے گی. میں نے کہا شین ہی نکل رہی ہے, کیونکہ جو جتنا بڑا پالیسی ہے, جو جتنا بڑا, اب میں کیا کہوں, نہیں کہتا, چھوڑو جانے دیں. کہہ دیں. یہ سارا مسئلہ ایک شخص کو ہٹانے کے لیے جو کیا ہے وہ اس شخص کے حق میں چلا گیا. سب جگہ عمران خان گھر گھر میں گھس گیا ہے. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو کئی میرے دوست مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ تو غلط بات کہتا ہے. میں کہتا ہوں آپ یقین جانیں کہ جن گھروں میں جاتا تھا وہاں کے جو حالات اور جس طرح کی باتیں ہوتی تھی وہ اس سے بالکل مختلف ہیں. جو محبت کا اظہار مجھ سے وہ کرتے ہیں لوگ, وہ ایسا نہیں تھا 1.5-2 مہینے پہلے. وقت ہوا ایک بریک کا, وی ول بیک. اینڈ ویلکم بیک. خان صاحب کو کیوں لگ رہا تھا کہ وہ ویو این سی سروائیو کر جائیں گے؟ آپ نے کہا آپ کو سمجھ آ گئی تھی, کچھ اور لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی. عمران خان صاحب کیا شو نہیں کر رہے تھے, یا ان کو واقعی لگ رہا تھا کہ وہ اس کو سروائیو کر جائیں گے؟ یہ تو وہ بہت پہلے کہتا تھا مارچ اپریل میں بڑا ہیوی ڈیوٹی مہینے ہیں, لیکن اس کو بڑی یقین دہانی تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوگا. اور لیکن یہ اس کو پتا تھا کہ مارچ اپریل جو ہے وہ میں تو 1 سال پہلے کہتا تھا کہ بھئی یہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے. اب یہ سارے کے سارے گندے انڈے, ایک ہی 13 کے 13 انڈے ایک ہی ٹوکری میں آ گئے, اور سارے عمران خان کے نشانے پہ ہیں, اور اس کے نشانے سے یہ ہٹ ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے ان 15-20 دنوں میں زیادہ بھی نہیں کہتا, جون میں 30 جون کہہ رہا ہوں, ہر ایک کو کہ بھی بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے. آج میں نے صبح بھی سپریم کورٹ تک میں یہ کہا ہے, میں اس کو آپ کے پروگرام میں 15 دن اور کم کر دیتا ہوں. میرے حساب سے 20 جون تک لوگ رج جائیں گے ان سے, اتنے کہ رج جائیں گے کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ اسلام آباد آئیں, آپ لکشمی چوک آئیں, آپ کمیٹی چوک آئیں, کیونکہ گھروں سے ہی وہ نکل چکے ہوئے ہیں. سو حالات ان کے بڑے خراب ہیں, اور شاید عمران خان مقدر کا سکندر ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں صورتحال اس طرح بدل گئی ہے. میں تو آپ کو پتا نالا لائی کے نالا لائی کے افتتاح کے ساتھ مجھے شہر کا جو حالات پتا تھے, میں تو السلام علیکم کہنے والا تھا. یہ تو جب عمران خان امتحان میں آیا تو میں نے کہا اب چھوڑنا تو بڑی ذلت ہے, یہ تو بڑی بے نسلی ہوگی کہ وہ امتحان میں ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے.
اور میں نے اپنے بڑے قیمتی دوست بھی مجھ سے خفا ہوئے اور خفا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور ان سب لوگوں نے جو 14 مرتبہ میرے فون میں ادھر پڑا ہے، میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ انہوں نے 14 مرتبہ بدزبانی کی قمر جمید باجوہ صاحب کے خلاف اور فیض حمید صاحب کے خلاف، لندن سے، شیخو پورہ سے، گجرانوالہ سے. اور اس مفاد کے لیے اس زاویے میں قدموں پہ لیٹے ہیں، 90 کے زاویے سے. ان کی پالیسی یہ ہے، مطلب پڑے یہ قدموں میں گرتے ہیں، مطلب نکل جائے تو یہ گردن پکڑتے ہیں. اب نہ یہ گردن پکڑنے کے قابل ہیں نہ قدموں میں گرنے کے قابل ہیں، کیونکہ لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے. لوگ پروگرام وہ دیکھتے ہیں جس میں ان کو نظر آتا ہے کہ سچائی ہے. میں نے ابھی ٹویٹر شروع کیا، آپ یقین جانیں کہ میں نے کبھی یہ شروع نہیں کیا، تو جب جو میرا بندہ میں پوچھتا ہوں تو کروڑوں لوگ اس ٹویٹر کو دیکھ رہے ہیں. یعنی مجھے جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میری ریٹنگ 4-5 کروڑ ویسے ہی ہو جائے تو میں تو اگر پیسے بھی لگا لوں تو 10-20 ہزار لوگوں کا جلسہ کر سکتا ہوں. لیکن لوگ دل کی بات جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ان کو حالات نظر آ رہے ہیں. اور عام آدمی کی پریشانی میں سمجھتا ہوں. میں چوک اور چوراہے کی سیاست کرتا ہوں، اور میں نے بڑے ذمہ داران اس ملک کے لوگوں کو کہا کہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھ رہے. امریکہ میں بھی کبھی گراؤنڈ ریالٹی نہیں دیکھی جاتی. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ خان جو ہے وہ اس طرح لیڈر بن کے نکلے گا. لیڈر تو وہ تھا. اور وہ جو لوگ جلوس لے کر گئے تھے کہ مجھے کس نے نکالا، عمران خان کو تو نہیں یہ کہنا پڑا کہ مجھے کس نے نکالا، لوگ خود ہی آئے. اور وہ 2-2.5 دن جو جی ٹی روڈ پہ رہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں تھا، اور اس کا نتیجہ نکلے گا، ورنہ کام بڑا خراب ہوگا جی، ورنہ جھاڑو پھر جائے گا. کیسے کام کیسے خراب ہوگا؟ آپ ایک کیمپین کر سکتے ہیں، جلد سے جلوس کر سکتے ہیں. میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں. میں پاکستان کی سالمیت کو، ایک نیوکلیئر ملک کی اہمیت کو بہت ذمہ داری سے سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ان 3 لوگوں میں سے تھا. سب سے پہلے میں راجہ ظفر الحق صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں، اس کے بعد گور ایوب کو، اور اس کے بعد شیخ رشید کو. بذات خود 3 آدمیوں کی ووٹ تھی کہ ایٹمی دھماکہ کیا جائے. ساری کیبنٹ مخالف تھی کہ سینکشن لگ جائیں گی، سمیت نواز شریف صاحب کے، اگر وہ سن رہے ہوں یہ پروگرام تو. اور اتنا زوردار سٹینڈ لیا. میرے سب سے بڑے مخالف ہیں راجہ ظفر الحق صاحب، میں ان کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں. انہوں نے بھی اس دن بہت زبردست رول پلے کیا کہ یہ موقع انڈیا نے دیا، یہ ضائع نہ کیا جائے. اور اب جو حالات بنائے جا رہے ہیں کہ انڈیا نے 30 روپے پٹرول سستا کیا اور روس سے وہ فائدہ اٹھایا جو ہم اٹھانے جا رہے تھے، اور ہم کشمیر سے تجارت کی بات کر رہے ہیں. عمران خان، کل یاسین ملک کو 2 دفعہ عمر قید ہوئی ہے. ہم کس منہ سے اسرائیل میں وفد گیا ہے، یہ سب لوگ آپ کہہ چکے ہیں. میں اس لیے پروگرام کم کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی اسپیچز میں ریپیٹ نہیں کر سکتا. میں ایک دفعہ جو بات اللہ کی طرف سے میرے دل اور دماغ میں آ جائے وہ میں کہہ دوں، پھر دوبارہ نہیں کہتا. میں آپ کو اس جون کے مہینے میں حالات کو ٹھیک نہیں دیکھ رہا. بجٹ دے دینے دیں ان کو. بس شیخ صاحب، ابھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دینے دیں ان کو. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ خونی انقلاب ہوگا. اسی سٹیٹمنٹ کو ایز این ایگزامپل پیش کرتے ہیں انٹیریئر منسٹر کہ ہم نے اس لیے کریک ڈاؤن کیا، اس لیے شیلنگ کی. مریم نواز نے پریس کانفرنس میں آپ کی سٹیٹمنٹ چلائی کہ آپ نے کہا تھا کہ خونی انقلاب ہوگا. سو جب آپ یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس ہی کو جواز بنا کے لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی. میں آپ سے قرض کروں، 5 آدمی مر جانا کیا کم ہے جی؟ یہاں 50 مرتے تو خون ریزی ہوتی. ان کی اردو بھی کمزور ہے. یہ دوا اور دغا کے ایک نقطے کا فرق نہیں سمجھ سکتے. یہ خود 22 آدمیوں کا قاتل ہے. آج میں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے. میں نہیں کہتا، شیر علی کہہ رہا ہے. شیر علی کی پریس کانفرنس 7 تاریخ کی میں نے آرمی چیف قمر جوید باجوہ صاحب کو بھیجی ہے، ڈی جی ISI صاحب کو بھیجی ہے، ڈی جی MI کو بھیجی ہے، ڈی جی MO کو بھیجی ہے کہ یہ ہیں آپ کے وزیر داخلہ جس پہ 15 ANF کے وٹنسز وہ بھگتنے نہیں دے رہا، اور پراسیکیوٹر کو ہدایت ہوتی ہے کہ تو نے نہیں جانا، تو نے نہیں کرنا.
جن لوگوں کو عمر قیدیں تھیں ان کو آپ نے ضمانتوں پہ بیلوں پہ رکھا. یہ کرمنل کی حکومت ہے. 2-3 دیکھیں, اگر شہباز نہ آتا, خواجہ آصف آ جاتا, شاہد خاقان آ جاتا, جو ان کے لیڈر ہیں احسن اقبال آ جاتا, لوگ پھر بھی کہتے یار چلو. کوئی بات ہے کہ ہم خاندانی غلام پیدا کرتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر شاہد خاقان آ جاتا, خواجہ آصف آ جاتا یا احسن اقبال آ جاتا, لوگوں میں اتنا ریئیکشن نہ ہوتا. عمران خان نے اتنی ہیمرنگ کی ہے کہ چور چور چور, غدار غدار غدار, وہ لوگوں کے ذہنوں میں گھس گئی ہے. اگر میں چور کہنا بھول جاؤں لال حویلی کے باہر تو لوگ کہتے ہیں جی چور کی بات کر رہے ہیں نا آپ. اور یہ مراسلہ جو ہے جس کو 2 دفعہ جس کمیٹی میں پیش کیا گیا, 1 دفعہ میں بھی تھا, اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ مراسلہ غلط ہے. صرف یہ فرق پیدا کیا گیا کہ یہ کانسپریسی نہیں ہے, یہ بلکہ ایک لفظ استعمال کیا گیا, اگر آپ میری مدد کر دیں, یہ مداخلت ہے, انٹرفیرنس, مداخلت ہے. آرائٹ. مداخلت جو ہے وہ کانسپریسی سے زیادہ خطرناک ہے. مداخلت تو قومی سالمیت کے لیے خطرے کی علامت ہے. کانسپریسی تو 2 بندوں میں ہو جاتی ہے, 3 میں ہو جاتی ہے. مداخلت کا مطلب ہے, آپ کو پتہ ہے مداخلت کا مطلب کیا. اب اس پہ تو بہت ساری نظمیں اور شعر بھی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. امجد اسلام امجد نے بھی نظم لکھ دی ہے, اور اب حبیب جالب تو نہیں ہے اس ملک میں کہ جو 2 جملے بول کے ساری قوم کو زندہ کر دے. اب ان کے مسائل قوم کے اندر اشتعال پیدا کر رہے ہیں. کسی شیخ رشید کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں ٹی وی پروگرام پہ اس لیے بھی اوائڈ کرتا ہوں زیادہ کہ پھر وہ یہ لوگ خفا ہو جاتے ہیں جلدی, اور ماشاءاللہ حالات ایسے ہیں کہ ہر روز نئے ہیں. میں رات کو سونے لگا تو 30 روپے پٹرول بڑھ گیا. ہم قوم ہیں, ہم کوئی قوم ہے کہ کو کن ٹوٹے ہیں کہ جب آپ چاہے آپ ہمارے 1 ہفتے میں 60 روپے بڑھا دیں کہ جی ہم IMF میں کر کے, ہم تو جی 10 روپے نوٹیفیکیشن جاری کر کے گئے ہیں کہ 30 جون تک کم ہوگا. رائٹ. سو اور ہمیں آپ تانا دیتے تھے کہ 70 روپے کا پٹرول. جلسوں میں کیوں نہیں آ رہے؟ سر, آج کل آپ جلسوں میں نظر نہیں آ رہے خان صاحب کے. آج بھی وہ جلسہ کر, میں کبھی بھی صوبے کے KPK کے جلسوں میں نہیں جاتا جی. اوکے. میں پہلے پشتو سیکھنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے. میں کبھی صوبے کی سیاست نہیں کرتا. اب ہر آدمی مجھے یہ کہتا ہے, کوئی آدمی تاریخ اٹھا کے بتائے تو صحیح نہ کہ میں, حالانکہ بادشاہ خان کے وقت کا میں سیاستدان ہوں, ولی خان سے جو میری دوستی ہے باوجود نظریاتی اختلاف کے, وہ میں تو بگٹی کے کھانے پہ بھی چلا جاتا تھا جب آپ لوگ مجھے تنقید کرتے تھے. جی اجمل خٹک جیسے آدمیوں کے ڈیرے پہ میرا جانا, لوگ آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. شکر ہے اس قوم کی یاداشت کم ہے, ورنہ جتنی گالیاں میں نے اس وقت کھائی ہیں. اب آپ کا خیال ہے میں ایمل کانسی کو لیڈر مان لوں؟ مجھے اس کی شکل نہیں پتا کہ یہ کون ہے ایمل کانسی. مجھے آپ کہیں 10 فوٹویں بھیجیں کہ اس میں ایمل کانسی کون ہے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ بڑے لوگوں کے بیٹے ہیں. احمد ولی خان کی بات کر رہے ہیں, یہ بڑے لوگوں کی اولاد ہیں. ہم لوگ صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. پاکستان کی سیاست میں صرف میں ایک آدمی ہوں, ساری سیاست میں میں ایک آدمی ہوں جس کا سیاست میں والد یا کوئی آدمی, ایک بھتیجا میرا MNA اور دوسرا کشمیر میں 3 یہ اب ہیں. ہمارا کوئی 1 سیٹ کی ہم سیاست کرتے ہیں, 1 سیٹ سے ہم نے اپنی پارٹی رکھی ہے عوامی مسلم لیگ, اسی کی قلم دوات پہ الیکشن لڑتے ہیں, کسی کے نیچے نہیں لگے ہوئے, سچی بات کرتے ہیں. شیخ صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں. وی آر ٹیکنگ اے بریک, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. آپ کی خان صاحب سے بھی اچھے تعلقات ہیں, آپ کے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں, پنڈی سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. سو آپ نے نیگوشیٹ نہیں کرایا. بڑا مشکل ٹائم ہے میرے لیے. آپ نے کوشش کرنا تھا کہ آپ برج بنے دونوں کے. خان صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے اس میں نہیں آنا. پرویز خٹک صاحب کر رہے تھے میٹنگز, اور میرے لیے میری زندگی کا, میں آف کورس میں تسلیم کرتا ہوں کہ پاک فوج سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں, تھے, اور میں رکھوں گا بھی, کیونکہ میرا حلقہ ہے, میرا حلقہ انتخاب ہے. یہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے. اگر یہ ووٹ ڈالنے آئے, باجوہ صاحب ووٹ ڈالنے آئے تھے اس دن, اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا ان کا, ایک دن میں کارڈ بن گیا.
اور اگر یہ اپنے مجھے ووٹ ڈال دیں لیکن ان کے ورکر ہی ڈالتے ہیں 200 300 حلقوں سے ووٹ نکلتے ہیں تو پھر مجھے تو الیکشن کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میرے پاک فوج کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں اور میں نے اس مذاکرات میں حصہ اس لیے نہیں لیا کہ خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے اس بات چیت میں حصہ نہیں لینا. سو اس وقت کیسے تعلقات ہیں خان صاحب کے؟ مجھے اگر اچھے نہیں ہیں تو اچھے ہونے چاہیے. پاک فوج کے ساتھ تعلقات جو ہے ہر صورت میں اچھے ہونے چاہیے. ہماری عظیم فوج ہے اور لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی رائے دے رہا ہوں. ایک سیٹ کا سیاستدان ہوں, پچھلے 16 وزارتیں کی ہیں, 50 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں اور میں نے کبھی نہ فوج سے لڑائی کی ہے نہ آئندہ میرا کرنے کا کوئی ارادہ. حالانکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میرا کورٹ مارشل بھی ہوا ہے یحییٰ خان کے دور میں. 1 سال قید با مشقت اور 10 کوڑے. شکر ہے خواجہ صفدر صاحب کو اللہ بہت جنت نصیب کرے اور چودھری ظہور اللہ نے آخری ٹائم میرے کوڑے معاف کرا دیے, ورنہ میں نے ٹیکے شیکے لگا لیے ہوئے تھے کوڑے کھانے کے لیے. اس وقت جو کوڑے لگتے تھے آگے لاؤڈ سپیکر لگاتے تھے تاکہ چیخیں جو ہیں چاندنی چوک سے وہ سارے شہر میں جائیں. سو میں نے مارشل لا کورٹ کی بھی 1 سال قید کاٹی ہے. کورٹ مارشل تو نہیں, اس کو میں فوجی تو نہیں تھا, سویلین تھا. سو پہلے دن یحییٰ خان نے جس شخص کو قید کیا وہ شیخ رشید تھا 1 سال اس پاکستان کی تاریخ میں. اور پہلے دن ایوب خان کے خلاف 6 نومبر 1968 کو میں 2 لاشیں گھر لے کے آیا. اور اب جس ملک میں 22 قتلوں والا وزیر داخلہ ہو, اس نے 3 دفعہ میری بہن کے گھر ریڈ کیا, تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے, کسی دور میں بھی ایوب خان کے دور میں بھی کسی نے بھی رشتہ داروں کے گھروں میں ریڈ نہیں کی. وہ سمجھے میں چھپا ہوا ہوں. لیکن انٹیریئر منسٹر تو کہے تھے کہ آپ ملک ریاض صاحب کے گھر تھے شاید. ملک ریاض سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں کسی کو امتحان میں تو نہیں ڈال سکتا نا. میں 70 سال کی عمر میں تو اب سارے اخباروں نے لکھا آج بتا دیں کدھر تھے. اگر ان کا کوئی گھر ایسا تو نہیں تھا, اگر میں ہوتا تو وہاں بھی تو پولیس جا سکتی تھی. میں نے کبھی ملک صاحب دیکھیں, یہ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں آج کل. میں رہتا ہوں لال ویلی ہے سید پوری گیٹ میں, اور وہ رہتے تھے سید پور روڈ پہ. ملک عاشق حسین صاحب, ان کے والد کی بات کرتا ہوں میں پرانی باتوں سے. 11-12 بھائی یہ تھے. میں اپنے ہی گھر میں رہا, آپ یقین جانیں. اور میرے ایسے تعلقات تھے کہ یہ مجھے پہلے بتا دیتے تھے کہ 4 بجے آنا ہے, 6 بجے آنا ہے, 8 بجے آنا ہے, سارے گھر کی تلاشی اور یہ اور وہ جو کچھ ہے. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میری دور دراز پنڈی سے باہر جو میری بہنیں بیائی ہوئی ہیں, ان کی 3 بہنوں کے گھر انہوں نے ریڈ کیے بغیر لیڈیز پولیس کے. یہ میں معاف نہیں کروں گا اس کو, رانا ثناء اللہ کو. شاید معاف بھی کر دوں, کیا ہے, لیکن چھوٹا آدمی چھوٹا ہوتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے جب چھوٹا آدمی بڑی جگہ پہ آ جائے. یہ چھوٹے لوگ بڑے گھروں میں آ گئے ہیں. شہباز شریف تو شاید ایسا کام کبھی نہ کرے. یہ وہی اجرتی قاتل کر سکتے ہیں جن کے نزدیک خواتین کا. یہاں آپ دیکھیں کیا کیا ہے انہوں نے بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. سو اگر شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا یہ کرنے کو, تو پھر کس نے کہا رانا ثناء اللہ کو؟ رانا ثناء اللہ کو انہوں نے بدماش رکھا ہوا ہے اور ان کے پاس بندہ نہیں ہے. یہ کام میں نہیں سمجھتا کہ شاید خاقان میری بہن کے گھر ریڈ کرائے گا یا خواجہ آصف میری بہنوں کے گھر ریڈ کرائے گا. یا میں کبھی سلام دعا بھی نہیں لی آج خواجہ آصف سے. اس کے باپ سے میرا تعلق تھا, میں نے کبھی سلام ہاتھ بھی نہیں ملایا. لیکن میں سوچ سکتا ہوں احسن اقبال کی ماں کے ساتھ میں تھا پہلے سیشن میں, اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے. میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ میری بہنوں کے گھر ریڈ کریں گے. میں کیسے بھول جاؤں کہ میری بہنوں کے گھروں میں تالے توڑ کے, دیواریں اتار کے اور سیڑھیاں لگا کے یہ چڑھیں. آج ابھی بھی میں ضمانت کرا کے آیا ہوں, آپ کو پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہوں. اور چیف جسٹس صاحب ہنس رہے تھے کہ شیخ صاحب آپ کیسے آئے ہیں, اطہر من اللہ صاحب. میں نے کہا جی ایک ہی FIR ہے, سائیکلو سٹائل نکالا ہوا ہے. یہ میں اسلام آباد کی کیس کر, آج میں نے ان کو کہا جی یہ ساری 17 کی 17 ایک ہی جگہ کر دیں. میرا روز جو صبح جانا ہے, یہ صبح اور انگوٹھا بھی لگاؤ وہاں جا کے, تو ایک ہی جگہ کر دیں. جو فضا ہو, سزا ہو, رہائی ہو, ضمانت ہو نہ ہو, ایک ہی جگہ ہو. اس سے زیادہ کمینگی کیا ہو سکتی ہے؟
پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی FIR کی سائیکلو سٹائل نکال کے سارے تھانوں میں پرچے دیے گئے ہیں میرے خلاف. سو اگر موقع ملے تو کیا پھر دوبارہ اگر موقع ملے ہائپوتھیٹیکلی تو پھر آپ بھی یہی کریں گے بدلہ لینے کے لیے؟ میں معاف کر دوں گا. میں ایسا بندہ نہیں ہوں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. سو ایک بات خان صاحب نے کی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا کریک ڈاؤن ہوگا، جس پہ جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا. رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر تھے، وہ تو کہہ بھی رہے تھے میں یہ کروں گا. آپ بھی نہیں سوچ سکتے تھے یا آپ کو اندازہ تھا یہی ہوگا؟ یہ تو مجھے اندازہ تھا کہ پولیس ریڈ شیٹ کرے گی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ہر صورت میں اس کو پکڑوں گا. میں اپنے ٹائم پہ پہنچ گیا. 28 اکتوبر کو بھی میں کمیٹی چوک میں پہنچ کر میں نے پنڈی کے لوگوں کو کی جو ان کی عزت کا مسئلہ تھا کہ بھی میں پہنچوں گا. اس دفعہ میں 15 منٹ پہلے پہنچ گیا. ٹریفک کم تھی لیکن میں پہنچا اپنے ٹائم پر، اور آپ سب لوگوں نے وہ لائیو میری تقریر دکھائی. 28 اکتوبر کو بھی دکھائی اور اس 25 تاریخ کو بھی دکھائی. لیکن مجھے جس چیز کا دکھ ہے کہ میں کمینے سے کمینے دشمن کو بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ میری بہنیں جو بیچاری اب پوتوں والی ہیں اور ان کے گھروں میں آپ سیڑھیاں لگا کے راتوں کو گھسیں گے اور ان کے دروازے توڑیں گے. یہ تو بہت گھٹیا حرکت ہے. This is really bad. Thank you so much شیخ رشید صاحب, former انٹیریئر منسٹر. بہت اپنے معاملات بتائیں. Do give me your feedback. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.